जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आईएमएफ से जो इस दफ़ा हमारा मुआहिदा हुआ है उसके हवाले से एक चीज़ ऐसी हमने देखी है जो माजी में हमने कभी नहीं देखी, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। वो बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है। वो क्या है वो आपसे शेयर करूंगा। इस निज़ाम के ऊपर चंद ख़ानदानों की, जो चंद सियासी हमारे अशराफिया जिन्हें आप कह सकते हैं, उनकी जकड़ इतनी मजबूत क्यों है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको बताऊंगा। चीन और फ्रांस के हवाले से कुछ खबरें, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं, और कुछ मजीद चीज़ें हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बीबीसी की खबर है कि कोस्ट गार्ड ने हमें रेस्क्यू करने के बजाय कश्ती ही डुबो दी। यूनान कश्ती हादसा में जिंदा बच जाने वालों का इल्ज़ाम। जो कश्ती आपको पता है यूनान में हादसा पेश आया और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की भी हलाकतें हुई, लेकिन हुकूमत के अंदर हमें उस तरह की आउटरेज नजर नहीं आ रही। मुबारकबादें दी जा रही हैं आईएमएफ के मुआहिदे के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर आपको बड़ा गम और गुस्सा नजर आता है हुकूमत की जानिब से कि जनाब अपने सियासी मुखालफिन को ये कर देंगे, सियासी मुखालिफ ने वो कर दिया। लेकिन इतने ज्यादा पाकिस्तानियों की हलाकतें हो गई समंदर में डूब के, और ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों पाकिस्तानी अपने मुल्क से भाग रहे हैं। लेकिन उस तरह की आउटरेज हमें ना मीडिया में नजर आई, ना सिविल सोसाइटी में नजर आई, ना हुकूमत में नजर आई। आम लोग हैं ना, आम लोगों का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर एनीवे वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वहां पे जो मुख्तलिफ लोग बचाए गए हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटी से उनका ताल्लुक है कि यूनान की कोस्ट गार्ड हमें बचा सकती थी, उनका रवैया मुनासिब नहीं था। और यहां तक कहा गया उन लोगों से जब जो अब लोग रेस्क्यू होके बच के आ गए हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि उनको यूनान वाले कह रहे हैं, यूनानी हुकाम कह रहे हैं कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी, मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देना। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। एनीवे ये बड़ा बदकिस्मत हादसा था और इसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई। पर इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आम लोग मरे हैं। जब आम लोग मरे तो उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अच्छा, अब जो आईएमएफ के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है उसमें एक ऐसी चीज है जिसकी माजी में हमें कोई नजीर नहीं मिलती। जी हाँ जी, कोई नजीर नहीं मिलती। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और वो क्या चीज है उसको समझना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में मुआहदे पहले भी होते रहे, कोई पहली दफा ये हुकूमत आईएमएफ के पास नहीं गई, पिछली हुकूमत भी गई थी, उससे पहले भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इस दफा क्या हुआ? इस दफा जिस बड़े पैमाने पे, लेट मी रिपीट, मैं दोबारा कहता हूं, जिस ग्रैंड स्केल के ऊपर सहाफियों ने और लोगों ने आईएमएफ का मुआहिदा होने के ऊपर सियासतदानों ने अपनी तारीफें की हैं या सहाफियों ने हुकूमत की तारीफें की हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि ये नहीं हुआ कि माजी में कोई आईएमएफ के पास हमारी हुकूमत गई हो और इतनी बड़े पैमाने पे सहाफियों ने ट्वीट्स किए हो कि जनाब मुबारक हो, आपने बचा लिया और ये बड़ी जबरदस्त सफारतकारी हो गई। ये वो ऐसा एक यूनिक फिनोमेना है जिसकी हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती। मतलब माजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो अब हमें नजर नहीं आती हैं। अब जिस तरह ये जो आईएमएफ का मुआहिदा हुआ है, इसके जो माशी हमारे मसाइल थे, उसमें हमारी जो अस्करी क़यादत है उसका भी बड़ा किरदार था। इवन वज़ीर आज़म साहब ने कहा अस्करी क़यादत जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मिलती रही, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका इसमें किरदार था। और माजी में भी था, जब जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी जनरल बाजवा भाग दौड़ करके इधर से पैसा उधर से पैसा दोस्त ममालिक को कन्विंस करके वो अपना किरदार अदा करते थे। लेकिन उस वक्त एक चीज हम सुनते होते थे बार बार, हाईब्रिड निजाम, हाईब्रिड निजाम। और बहुत सारे सहाफी दोस्त कहते थे, कौन कौन से सहाफी दोस्त क्या क्या बातें करते हैं। वैसे अगर आप किसी के भी ट्विटर हैंडल पे जाएं, उसकी प्रोफाइल पे चले जाएं, साइड पे ऊपर एक वो बना होता है वो सर्च वाला, उस सर्च वाले पे क्लिक करें, मिसाल के तौर पे आप उस पे जाके आईएमएफ लिख दें तो उनके माजी के हवाले से जो भी आईएमएफ के हवाले से बयानात होंगे वो सामने आ जाएंगे ट्विटर के ऊपर। मेरे पे चले जाएं, जिस तरह अगर आप मैं आईएमएफ के हवाले से क्या बात कर रहा हूं या इस चीज के हवाले से क्या बात कर रहा हूं, आप जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे नोट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि या तो मेरी मुनाफकत आपको सामने नजर आ जाएगी, पर जरूरी नहीं है कि वो मुनाफकत हो सकता है कि नजरियात बदल गए हो, ख्यालात बदल गए हो, माहौल बदल गया हो, सब कुछ बदल गया हो, तो वो भी होता है ना। तो इस वजह से मैंने अपना नजरिया हो सकता है चेंज कर लिया हो, मेरे ख्यालात बदल गए हो। तो ख्यालात तो आपके किसी टाइम भी बदल सकते हैं, तो इसलिए कि इंसान सोचता है, समझता है और किसी टाइम भी बदल सकता है। तो वो आप ये जाके खुद देख सकते हैं कि कौन किस चीज के हवाले से क्या कह रहा था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल पहले, 10 साल पहले। वो सारी चीजें उस सर्च में आपको वो लफ्ज डालेंगे तो उससे रिलेटेड उनकी ट्वीट्स आपको मिल जाती हैं। वो तो फिर लोग वो लेके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके लोग शेयर भी करते रहते हैं। पर एनीवे उस वक्त बार बार कहा जाता था हाईब्रिड निजाम। देखें जी, वो अस्करी क़यादत उनकी मदद कर रही है, ये हाईब्रिड निजाम है। भाई मुल्क की मदद कर रही है, मुल्क को कोई मसाइल है तो सारा मिल के उसका करते हैं, ठीक है। अब अच्छी बात यह है
کہ آپ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے بھی ہماری مدد ہو رہی ہے, وہ معاشی پلان میں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں, جو یقیناً وہ کر رہے ہیں, بڑے لیولز پہ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہمیں یاد ہوگا جو ہمارا FATF کا معاملہ تھا, اس میں بھی فوج کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا, اور پھر ہم FATF کی گرے لسٹ سے ہم لوگ نکلے تھے. وہ آپ نے وہ دیکھا نا, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس وقت وہ بار بار کچھ صحافی دوست کہتے تھے ہائی بریڈ نظام. اب اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہائی بریڈ نظام نہیں کہتا, کسی نے بھی آپ کو کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہائی بریڈ نظام ہے. تو یہ ایک تبدیلی ہے. پہلی تبدیلی تو وہ ہم نے دیکھی کہ آج تک تاریخ میں کبھی IMF کے معاہدے کے اوپر کسی حکومت کی اتنی تعریفیں نہیں ہوئیں. اور یہ جو حکومتی شخصیات ہیں, یہ خود کیا کہتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک, جب پچھلی حکومت IMF سے ڈیل کر رہی تھی, وہ میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, وہ میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. پر اینی وے یہ جو معاہدہ ہو گیا, جو اس حکومت کی عظیم کامیابی ہے, اس عظیم کامیابی کے تحت جناب پہلی خوشخبری بھی آ گئی ہے, اور خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ IMF شرط کے تحت ڈیزل اور پٹرول لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی جاری کردہ اعداد و شمار میں ڈیزل کی قیمت کا بریک اپ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی قیمت میں پیٹرولیم لیوی کی شرح 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 55 روپے فی لیٹر کر دی گئی, اور ویسے بھی ڈیزل کی قیمت 7 روپے سے بڑھا دی گئی ہے. تو یہ IMF کا جو عظیم معاہدہ ہوا ہے, اس کی خوشخبریاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن ونس اگین, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس معاہدے کی خوشیاں منائی گئیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. اچھا, ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے, وہ اس نظام کے اوپر ان کی گرفت کیوں اتنی مضبوط ہے کہ کسی اور کو, آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی اور آگے نظر آتا ہے. جس طرح میں نے بھارت کا ذکر کیا تھا اس دن بھی کسی جگہ پہ, کہ مودی کو ہم کہتے تھے کہ مودی صاحب چائے والے ہیں, یہ ہے وہ ہے بہت, اور مودی کی حکومت کے بڑے مسائل ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں. اس وقت جو منی پور میں ہو رہا ہے, مطلب اس شیم فول کے جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن دوسری طرف ان کی جمہوریت کا یہ رخ بھی ہے کہ جناب مودی جیسا بندہ وزیر اعظم بن گیا, منموہن سنگھ جیسا بندہ وزیر اعظم بن گیا, ان کی اس وقت جو ہیں صدر صاحبہ, وہ ایک قبائلی ذات سے ان کا تعلق ہے, اس سے پہلے ان کے ایک نچلی ذات کے صدر بن گئے. مطلب بہت ساری چیزیں جو آگے پیچھے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیچے سے اٹھ کے لوگ اوپر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ ان کی جکڑ میں نظام, جو 60 کی دہائی میں تھے, 70 کی دہائی میں تھے, ابھی تک ان کی اولادیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ میری, آپ کی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کی اولادیں وہ کریں. آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں, دیگر دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ بننے کا موقع آیا تو شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. جب معاملات ختم ہوئے تو وہ ملک سے باہر چلے گئے, ابھی آج کل وہ کدھر ہیں, کہیں پہ نظر نہیں آتے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جو بڑے قابل احترام ہیں, بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں, لیکن ان کو کیا تجربہ ہے زندگی میں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, ایک دن انہوں نے کام نہیں کیا. 23-24 سال سے تو میں جو ہے خود روٹی کما کے کھا رہا ہوں, خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے خرچے اٹھا رہا ہوں, دنیا بھر میں دھکے کھا رہا ہوں. اس بلاول جس نے زندگی میں ایک دن 1 روپیہ نہیں کمایا, اس کو جناب پارٹی کا وائس شریک چیئرمین بھی بنا دیا, ملک کا وزیر خارجہ بھی بنا دیا. تو اس کو انٹرنشپ جو ہے کروائی جا رہی ہے. تو جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے یہ اپنی اولادوں کو آگے لے کے آ جاتے ہیں. مولانا صاحب کا بیٹا وزیر بن گیا, باقی پورے مولانا کے جتنے مدرسے ہیں, جتنی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ حافظ قرآن تیار کر رہے ہیں, ان تمام مدرسوں میں سے کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جو اس آگے آ کے ملک کا وزیر بن سکے, لیکن مولانا کا اپنا بیٹا وزیر بنا. اسی طرح پیپل پارٹی کے جیالوں میں کوئی چیز آگے نہیں آ سکی. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو حمزہ کی جگہ لے سکے, مریم کی جگہ لے سکے, کسی دوسرے کی جگہ سیاسی طور پہ جگہ لے سکے. تو ہم لوگوں کی جو مٹی زرخیز ہی نہیں ہے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہم عام لوگوں میں کہ ہم لوگ آگے آ سکیں. یہ میں ابھی BBC کی ویب سائٹ پہ جا رہا تھا, مختلف چیزیں پڑھ رہا تھا, ویب سائٹ پہ گیا تو یہ سامنے ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا, شملہ معاہدہ بھٹو کی چالاکی اور اندرا گاندھی کی سیاسی غلطی. سکلین امام صاحب نے لکھا. میں ابھی تک یہ آرٹیکل پورا پڑھ نہیں سکا اس لیے کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی, پر میں نے اس پہ تصویر دیکھی. شملہ معاہدے میں ایک طرف آپ کو اندرا گاندھی صاحبہ نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف بھٹو صاحب نظر آ رہے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ بی کھڑی ہیں. اب یہ شملہ معاہدہ جن حالات میں ہوا, پاکستان جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو چکا تھا, جو کچھ پاکستان جن ایونٹ سے گزرا تھا, 1971 میں جو ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں.
اب اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر بھی جب شملہ معاہدہ کرنے گئے بھٹو صاحب تو وہ اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے کے گئی. مطلب کس حیثیت میں؟ کیا یہ کوئی بادشاہت تھی؟ بی بی بہترین خاتون تھی. میں بی بی کو ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں اور بی بی ان لیڈروں میں تھی کہ وہ ایک خاتون تھی. وہ ریزسٹنس کی علامت تھی. وہ مردوں کے معاشرے میں ایک جو ہے بہادر آواز تھی اور وہ طاقتور ریاست کے آگے انہوں نے آواز بلند کی. تو وہ مجھے اس لحاظ سے ان کا کردار مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ان کی سیاست سے مجھے کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا، اتفاق بھی ہوتا تھا، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت لیڈر میں سمجھتا تھا وہ، اور ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خاتون. لیکن یہاں وہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہاں پہ بادشاہت ہے کہ بھٹو جائیں گے تو وہ بی بی کو ساتھ لے جائیں گے، زرداری آئیں گے تو وہ بلاول کو وزیر خارجہ بنا دیں گے. میری خواہش ہے کہ جی بلاول وزیر اعظم بن جائے. کوئی اقوام متحدہ میں جائے گا تو اپنے نواسیوں تک کو ساتھ لے جائیں گے. کیا ہماری جو ہیں 20-25 کروڑ، کیا ہماری ماؤں نے کسی نے بھی کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جو آگے آ سکے؟ کیا یہی لوگ ہمارے اوپر رہیں گے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے نظام کو جکڑا ہوا ہے. یہ اپنے سے آگے کسی طرف جانے ہی نہیں دیتے. خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی مہر بخاری صاحبہ نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لیڈر نہیں بن سکتے، مریم بی بی کیوں لیڈر بنے؟ انہوں نے کہا بس مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مریم ہماری چھوٹی بہن ہے، وہ ہماری لیڈر ہے، پر بعد میں وہ چیف آرگنائزر بن گئی. پر یہ وہ کتنے بڑے سارے بزرگ لیڈر جو اتنے مطلب ہیں کہ وہ سارے، بلاول جو ہے شریک چیئرمین بلاول ہی بنا. نہ رضا رومانی میں اتنا ٹیلنٹ ہے، نہ فرحت اللہ بابر میں اتنا ٹیلنٹ ہے، نہ اعتزاز احسن میں اتنا ٹیلنٹ ہے، نہ لطیف کھوسا میں اتنا ٹیلنٹ، کوئی ہے ہی نہیں نا. عام پاکستانیوں میں سے کوئی ایسا بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا جو ان کو ریپلیس کر سکے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نظام کو انہوں نے کیوں اس طرح رکھا؟ بھائی اس لیے نظام ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ آگے سے کسی کو اور آنے ہی نہیں دیتے، بس اپنے اندر رکھا. اور یہ نسل در نسل آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے اب ویڈیوز اگلی جو نسلیں ہیں وہ بھی تیار ہونا شروع ہو جائیں گی. اور مجھے اور آپ کو بھی اپنی نسلوں کو بتا دینا چاہیے کہ جناب اگلے ہمارے کون سے لیڈر ہیں، انہی کو ہم نے ووٹ دینا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی آئے گا تو وہ فتنہ ہوگا، وہ شر ہوگا، وہ ملک دشمن ہوگا، وہ غدار ہوگا. یہ محب وطن ہیں جنہوں نے اس ملک میں حکمرانی کی ہے، اور اس حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان کہاں کھڑا ہے کہ کئی 100 لوگ تو ملک سے بھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ہے ان کی 50 سالہ حکمرانی کا تحفہ ہمارے لیے. پر اینی ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، فرانس کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں. پولیس والوں نے ایک ٹین ایجر بچے کو مار دیا تھا. اس کے بعد وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہے. 1300 سے زیادہ اریسٹ ہو چکی ہیں. وہاں پہ پولیس بڑی تعداد میں جو ہے زخمی ہوئی ہے، اور مطلب شدید کرائسس کا سما ہے. ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری معاشروں میں جو ٹالرنس ہوتا ہے ٹورڈز پولیس بروٹیلٹی، ریاست کی جانب سے طاقت کا استعمال، وہ بڑا کم ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ شہری اور ریاست کا رشتہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے بڑی، اب یہ پولیس چاہتی فائرنگ کرتی، 4-5 بندے مارتی اور ایک عمارت بھی نہیں جلنی تھی. پر انہوں نے نہیں، ریاست اور شہری کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. ان کو پتا ہے اگر یہ ایک رشتہ خراب ہو گیا ایک دفعہ تو پھر یہ آنے والی نسلوں تک خراب رہے گا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام باشندے کو پولیس نے سرچ کے دوران جو ہے ان کو روکا تھا کچھ برس قبل. مارک ڈگن غالباً ان کا نام تھا، برطانیہ میں، اور ان کی اس میں ہلاکت ہوگی. اور اس کے بعد جو ملک بھر میں ہنگامے ہوئے، ہنگاموں کے بعد جب لوگوں کو پکڑا اور عدالتوں نے اوور ٹائم کام بھی کیا، لوگوں کو سزائیں بھی دی، لیکن اس وقت ریاست نے یہ نہیں کیا جناب یہ آ گیا، جناب اس میں آ گیا، یہ یہاں پہ جو اس کا ٹیلی فون نمبر ادھر آ گیا، وہ ادھر تھا، سب کو پکڑ لو، ان کی فیملیز کو بھی پکڑ لو. ایسا نہیں ہوتا. ریاست کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارا اور شہری کا رشتہ ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے. اگر یہ ایک دفعہ خراب ہو جائے تو یہ نسل در نسل خراب رہتا ہے. اس کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں. آپ 70s میں چلے جائیں، 60s میں چلے جائیں، جن علاقوں میں شورش ہوتی تھی، جو مسائل ہوتے تھے، بلوچستان ہو گیا، کیا وہ آج تک ختم ہو سکیں؟ یہ نسلوں اور دہائیوں پہ چلتی ہے یہ چیز. اس لیے ریاست کو ہر اقدام بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. اور یہی فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ شہری کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتی ہیں جو ریاستیں ہوتی ہیں. باقی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، قانون کو کسی میں نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ میں لے سکے.
لیکن جیو فینسی کے تحت یہ بھی پکڑا گیا وہ بھی پکڑا گیا. ریاستیں اس طرح نہیں کرتی, وہ ایک ڈیلیکیٹ طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں, کیونکہ ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی. بچوں سے غلطی بھی ہو, جو کچھ بھی ہو, اس کو سزا بھی ملتی ہے, اس کی تربیت بھی کرنی ہے, گھر کو قائم بھی رکھنا ہے, معاشرے کو قائم بھی رکھنا ہے. بڑا ضروری ہے کہ قانون کا اطلاق سب کے اوپر ہو, لیکن اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ریاست بڑی, جسے میں کہتا ہوں نا, پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے. یوکرین پہنچے ہوئے جناب سی آئی اے کے چیف, وہاں پہ ان کے صدر سے ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہو رہی ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے. نہیں, یہ اس وقت پوری پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے. وہاں پہ امریکہ ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے, امریکہ کے اتحادی مختلف جگہوں سے ان کو اسلحہ بھیج رہے ہیں, نیٹو ان کی مدد کر رہا ہے, یورپی یونین ان کی مدد کر رہی ہے, اور سی آئی اے اور جو دیگر جو ان کے فوجی ایڈوائزرز وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور اب تو یہ میڈیا بھی, امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سی آئی اے کے سربراہ وہاں پہ موجود ہیں جو یوکرین کے صدر سے ملاقات کریں گے, اور اس ملاقات کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی. آبویسلی معیشت تو ڈسکس نہیں ہوگی, کس طریقے سے جنگ لڑی جائے, کیا کیا جائے, یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے خطے کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ایک نیا رخ لے رہے ہیں, نئے الائنسز سامنے آ رہے ہیں. چین جو ہے وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے, یوکرین کے حوالے سے بھی, دیگر جگہوں سے بھی, ساؤتھ چائنا سی سے بھی میں جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ جو ایک طرح سے پارٹنرشپ اور ایک طرح سے ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں جتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کو بھی چین نظر سے دیکھ رہا ہے. پھر بہت سارے گلوبل بزنسز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, چین کے بزنسز کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بھی چین کی نظر ہے, اس کے اوپر مختلف چینی کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اب چین نے ایک نیا لا پاس کیا ہے, تو جو ان اینٹیز کو جو چین کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے ان کے خلاف ایکشن لے سکیں گے چین کے صدر. اب اس میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے, وہ کون سی اینٹیز ہوں گی, وہ کیا ہوں گی, لیکن جو تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی ہے, جو چین کے معاشی مفادات ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح ہواوے ہے, ہواوے نے بہت سارے 5G کے کانٹریکٹس وغیرہ لیے برطانیہ کے, لیکن ان کے اوپر امریکہ نے دباؤ ڈال کے وہ کینسل کروا دیے. اس طرح چین کی دیگر جو کمپنیز ہیں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپی یونین میں, ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ان کو روکا جاتا ہے مختلف قسم کی. اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اپنے اکنامک مفادات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین نے بھی نئی قانون سازی کی ہے. اور بہت ساری ایسی کمپنیاں جو دیگر چیزیں اگر وہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جن سے چین کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا پھر کسی چین کی کمپنی کو ٹارگٹ کر کے مغربی ممالک چین کے اکنامک مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو چین ان کی کمپنیاں, چین ان کو ٹارگٹ کرے گا, ان کے اوپر اینٹیز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائے گا. تو اس حوالے سے مزید اختیارات دیے گئے ہیں, قانون سازی ہوئی ہے, چین کے صدر کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں. تو یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو چینجز آ رہی ہیں, وہ کس طرح ہو رہی ہیں, نئے بلاکس کس طرح بن رہے ہیں, کس کا کیا کردار ہے. پر اس میں لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ $3 ارب کے اوپر صحافیوں نے بغلیں بجائیں, دانشوروں نے, سب نے نہیں, لیکن جس طرح کی انہوں نے مبارکبادیں دی, میں نے اپنی زندگی میں, اپنے صحافتی کیریئر میں اس حد تک خوشیاں نہیں دیکھی. اور پھر حکومت نے بھی خوشیاں منائی کہ اس IMF کی ڈیل سے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور یہ وہ $3 ارب ہے. یقین کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ آج کہیں جو مغرب میں مقیم ہیں, صرف میں مغرب والوں کی بات کرتا ہوں, برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, چلیں آپ جاپان میں, دیگر جگہوں پہ بھی, اور آپ مشرق وسطیٰ بھی ملا لیں, ان سے آپ آج کہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے اور ہمیں $3 ارب چاہیے, ایک ہفتے کے اندر وہ آپ کو $3 ارب دے دیں گے. اور ہم نے $3 ارب لینے کے لیے کیا پاپڑ نہیں بیلے. اور دوسری طرف اوورسیز پاکستانیوں نے جو ریمیٹنسز ہیں وہ $3 ارب سے کم بھیجے ہیں 11 مہینوں کے دوران. ایکسپورٹس بھی آپ کی کم ہوئی ہیں, ترسیلات زر جس طرح میں نے بتایا وہ کم ہوئی ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو اس حکومت کا رویہ, میں بار بار ایک چیز عرض کرتا ہوں, اس حکومت کا, اس نظام کا سب سے بڑے 2 چیلنج ہوں گے, سب سے بڑے 2 چیلنج. میں پہلے دن سے یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیلنج ہوں گے. ایک چیلنج ہوگا اوورسیز پاکستانی, ان کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہماری اکانومی کا بیک بون ہے, ان کو آن بورڈ رکھنا ہے, انہوں نے ہماری مدد کرنی ہے اس مشکل وقت میں, ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. اور دوسرا خیبر پختونخوا, یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو اون کر لیا ہے. اگر وہاں پہ آپ زور زبردستی کے ذریعے عمران خان کو مٹانے کی یا اس کی جماعت کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا ایک بڑا اس قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے
جو دہائیوں تک جو ہے ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ریاستیں بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتی ہیں, حکومتیں بڑی سوچ سمجھ کے کام کرتی ہیں, تو ہم نے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. باقی ملک ہے تو ہم سب ہیں, ملک سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ملک ہوگی تو یہاں پہ حکومت بھی نہیں آ جائے گی, میری صحافت بھی ہوگی, کسی کی وکالت بھی ہوگی. عید والے دن بھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ آپریشنز کر رہے ہیں, ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں. عید والے دن بھی شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوئے, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے, اس میں ہماری سیکورٹی فورسز نے حصہ لیا. آپ خود اندازہ لگا لیں, عید والے دن میں اور آپ باربیکیو کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں, کوئی نئے کپڑے لے رہے ہیں, اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں عام جوان کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ پولیس کا ہو, چاہے وہ رینجرز کا ہو, چاہے کسی اور چیز کا ہو. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز, ادارہ کمزور ہوگا, عدلیہ کمزور ہوگی, کوئی آپ کی مقننہ کمزور ہوگی, آپ کی صحافت کمزور ہوگی, آپ کی وکالت کمزور ہوگی, تو ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے امپورٹنٹ کردار ہے حکومت کا. کیا حکومت وہ کر رہی ہے؟ کیا یہ اپنے ایسے سیاسی ویژن ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. دبئی میں بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ دبئی میں بیٹھے جناب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی, کون کیا ہوگا, اور عمران خان کا راستہ کس طرح روکنا ہے. نہیں, ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کا راستہ آگے ہم نے کس طرح نکالنا ہے, کس طرح ہم نے ان ساری چیزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. IMF سے, اپنی غربت سے, اپنے برے حالات سے, چند خاندانوں تک جو سیاست کو, جمہوریت کو محدود کر دیا ہے, اس کو ہمیں پھیلانا پڑے گا. جب عوام کی اس میں سٹیک ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے وہی نظام آگے چلتا ہے, فلرش کرتا ہے, جس کے اندر عام آدمی کی سٹیک ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.